बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर और दीगर ममालिक में देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। आपकी कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान बना दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। मेरे आज के मेहमान none other than जनाब डॉक्टर सलमान अहमद साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। शुक्रिया हैदर भाई, आपने दावत दी। आपसे हमेशा रूबरू होने का बहुत मैं सीखता भी हूँ और गुफ्तगू भी अच्छी होती है। माशाल्लाह, लाइकवाइज लाइकवाइज, गुड टू सी यू डॉक्टर साहब। अब मैं आपको डॉक्टर साहब कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं इनको डॉक्टर साहब क्यों कह रहे हैं। देखिए, एक सलमान, डॉक्टर सलमान अहमद के ऊपर जो है ना, जो ठप्पा जज्बा जुनून का लगा हुआ है, उसके अलावा शायद लोगों को पता नहीं, ये बड़ी एक मेनी स्प्लेंडेड पर्सनैलिटी है माशाल्लाह। ये डॉक्टर हैं, पाकिस्तान अमेरिकन फिजिशियन है। इनकी अहलिया डॉक्टर समीना, वो भी डॉक्टर हैं। और ये सिर्फ यहाँ तक इनकी महदूद नहीं है, इनकी पर्सनैलिटी और इनका जो काम है। इन्होंने फिल्में बनाई हैं, बहुत ज़्यादा फलाह और बहबूद का काम करते हैं और करते रहे हैं। माजी में भी इनकी और इनकी बीवी की एक फाउंडेशन है जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा काम करती है। इंटरफेथ डायलॉग का पोलियो के ऊपर इन्होंने काम किया, कोविड पे इन्होंने काम किया, बच्चों की, लड़कियों की तालीम पर, बेघर लोगों के लिए इन्होंने घर, बहुत माशाल्लाह इनका है। अच्छा, मुसन्निफ भी है, ये मुझे आज पहली दफा पता चला, मुझे नहीं पता था सलमान। दैट इज सच अ सरप्राइज। इन्होंने एक किताब लिखी है, रॉक एंड रोल जिहाद। वो तो मैं जरूर पढ़ूंगा कि ये रॉक एंड रोल जिहाद से क्या है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो शायद लोगों को पता हो, ज्यादा को नहीं पता है कि ये यूनाइटेड नेशंस के 20 साल से गुडविल एम्बेसडर है, जिसकी वजह से इनकी बहुत रसाई है, जिसको कहते हैं कि दुनिया के कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, जिसकी वजह से इनकी बात बहुत सुनी जाती है। और ये तो खैर आपको सबको पता है कि इमरान के ये बहुत करीबी, बचपन से क्रिकेट से इनकी दोस्ती शुरू हुई, बहुत पुराने दोस्त हैं और बहुत इनके करीबी मुशीरों में भी इनका शुमार है। सो डॉक्टर सलमान अहमद सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी हैदर भाई, शुक्रिया। आपने इतना वार्म वेलकम दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बस जी, थैंक यू वेरी मच। सलमान, एक जो आज एक एनवायरनमेंट बन रही है ना पाकिस्तान में, बड़ी उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं। बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, बहुत ज्यादा तबाही बर्बादी हुई, और अब एक वो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, गुड कॉप बैड कॉप, इमरान को अडयाला ले आए, कुछ कैदियों को रिहा कर दिया, कुछ इस तरह की फील गुड फैक्टर है। आसिम जो है वो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा है, वहां वो कोई प्रेजेंट करना चाह रहा है सॉफ्ट फेस। लेकिन एक सबटरेनियन, सतह से नीचे बहुत ही बड़ा एक वोल्केनो फट रहा है। और ये मैं सिर्फ सिंबॉलिकली नहीं बात कर रहा, ये कोई 5 लाख 10 लाख के करीब यंगस्टर्स जो हैं केपी में, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब में, ये तैयार हैं कि इस निजाम को तोड़ने के लिए। तो ये इस माहौल में सलमान, व्हाट डू यू सी हैपनिंग? जी, बहुत अच्छा अहम सवाल है हैदर भाई। हैदर भाई, पिछले 18 महीने के अंदर 9 अप्रैल 2022 के बाद मैं पाकिस्तान में था और खान साहब के साथ जो ये मूवमेंट आप जिसकी तरफ निशानदेही जिसकी कर रहे हैं, मैंने देखा 70 के करीब जो ये जलसे थे, उनमें जो केपी और पंजाब के जो इलेक्शंस थे, उनमें जो रैलीज और जुलूस निकले, उसके अंदर मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा था कि जिस कुव्वत के साथ, जिस जुनून के साथ नौजवान और खवातीन, याद रहे हैदर भाई के 60% जो पाकिस्तान की आबादी है वो नौजवान है, 30 साल की उम्र से कम, और 51% जो पाकिस्तान की आबादी है वो है खवातीन। अब
خان صاحب کے جلسوں پہ آپ نے دیکھا بھرپور طریقے سے وہ شرکت کرتے تھے اور پرامن، ہمیشہ پرامن احتجاج کیا. تو یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کر کے ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اور بے نظیر نے بھی بڑے بڑے جلوس اور جلسے کیے ہوں گے، لیکن جس طرح کی انٹینسٹی میں نے دیکھی نا پاکستان کے اندر، اس انٹینسٹی کی وجہ سے خان صاحب اب دیکھیں نا 18 مہینے سے مارشل لا ہے بیسیکلی پاکستان میں. وہ تو پپٹس تو آگے رکھے تھے، مارشل لا سب کچھ کنٹرول کر رہا تھا، الیکشن کمیشن کو، ریٹرننگ آفیسرز کو، پولیس کو دبا کے ریگنگ کرنے کی کوشش کی. باوجود اس کے 37 بائی الیکشن میں سے 30 خان صاحب سویپ کر گئے. اور دوسری چیز، جو عوام آ رہی تھی اتنے بڑے نمبرز پہ، اس کی وجہ سے پوری اسٹیبلشمنٹ جو یہ تھی پچھلے 18 مہینے میں ہل گئی. جنرل باجوہ نے قاتلانہ حملے ان کے انڈر خان صاحب پہ ہوئے، کتنے لوگ شہید ہو گئے، عورتوں پہ تشدد کیا گیا. مطلب پاکستان میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اس طرح کر کے اپنی عوام پہ. بنگلہ دیش میں ضرور جب ایسٹ پاکستان تھا تو 50 سال پہلے یہی اسٹریٹجی استعمال کی گئی تھی، لیکن میری یادداشت میں اس طرح کر کے تو جنرل ضیاء کی آمریت میں بھی ایسا نہیں ہوا جو پچھلے 18 مہینے میں ہوا. اب حیدر بھائی، ایک تو پاکستان میں یہ ایک غصہ ہے اور ایک نفرت ہے، دوسرا 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم جب ابھی برمنگھم الاباما میں بھی تھے کہ لوگ اٹلانٹا سے بھی وہاں آئے ہیں. مطلب پاکستانی جہاں بھی ہے نا، وہ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کو، یہ ہاتھ سے نکل رہا ہے. تو غصہ بہت زیادہ ہے اور نفرت بہت زیادہ ہے. سلمان، یہ بڑی آپ نے جو ایک یہ غصے کی بات ہے نا، یہ میں ایک صرف سمبولکلی میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آواز نکلی ہے یہ پاکستان کے کروڑوں یوتھ کے اندر آواز ہے. یہ ذرا سنیے گا، اس کو دیکھیے گا پلیز. انشاءاللہ واپس آئے گا، انشاءاللہ واپس آئے گا. عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جا رہا ہے اور کارکنان عمران خان کی گاڑیوں پر پھول پھینک رہے ہیں. شیر پتر رب نے رکھا نہیں جمنا مانے کوئی عمران خان کے نال دا. اج موٹر میں بھی کمبی ہو رہی تھی، کوئی شیر لگتے جا رہا ہے. یہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اس قوم، اس ملک اور اس قوم کے غریبوں کی آزادی کے لیے کھڑا ہے. اور ایک دن میرا اپنے رب پہ کامل یقین ہے، میرا خان آئے گا، میرا خان واپس آئے گا. میرا خان انشاءاللہ اس ملک پہ حکمرانی کرے گا اور یہاں کے غریب بھی کہیں گے یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے. اب آپ سلمان اس بچے کو دیکھیں، جوان لڑکا ہے، اور جس طریقے سے لوگ آئے ہیں. ابھی کے پی میں ایف سی کی ایک گاڑی کو روک لیا اسکول کے بچوں نے، 16-17 سال کے بچے تھے. ان کے پرنسپل کو اٹھا لیا گیا کہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے. انہوں نے فائرنگ کی، تھوڑی دیر پیچھے ہوئے، پھر آ کے گھیرا لے لیا. ایف جی کے جوان نیچے اترے، نہیں ہٹے بچے. میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں بات کہ ایک بہت سیریس اور بہت ہی میری نظر میں پوٹینشلی گیم چینجنگ ایک پلان ہے، جس میں یہ تقریباً 5 لاکھ اور شاید اس سے زیادہ جنونی، وہ اپنے آپ کو جان نثاری کہتے ہیں جی ہم کفن باندھ کے باہر نکلیں گے. ہم نے اب پی ٹی آئی کی جو موجودہ وہ لیڈرشپ ہے اس پر ہمیں نہ بھروسہ ہے نہ اعتبار ہے. بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے، وہ ہمیں روکتے ہیں، باہر نہیں نکلتے. خان سڑ رہے، خان کو یہ مار دیں گے. ہم نے نکلنا ہے اور ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ خان کے خلاف جو غلط کیسز ہیں ان کو ختم کرو اور فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد. لیکن اگر ہمارے پر گولیاں چلی اس دفعہ، جس طرح انہوں نے 30 لوگ مارے ہیں 9 مئی کے بعد، تو سر پھر جو ہے دمادم مسکل اندر ہوگا. یہ بہت جنونی جانثاری لوگ یہ ہیں، اور یہ بہت جلد، جس طرح شیر افضل مروت کہتا ہے نا کہ ڈنکے کی چوٹ پر باہر نکلیں گے. جی سلمان. جی حیدر صاحب، میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں 25 مئی 2022 کو. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں خان صاحب کو 45 سال سے جانتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ جو تربیت کی نا ہماری اور اپنی پارٹی کے ممبرز کی اور ورکرز کی، وہ ہمیشہ قائد اعظم
کی جدوجہد کا یاد دلاتے تھے کہ دیکھو قائد اعظم نے 40 سال پاکستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی، اور ہر پورا جو ان کی جو جدوجہد تھی، جہاد جو ان کا تھا، وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے تھا، پورا عمل تھا۔ یہ خان صاحب نے بار بار 27 سال سے ہمارے دماغ میں ڈرمنگ کر دی۔ اب 25 مئی کو کیا ہوا؟ ہم تو دیکھیں سارے سڑکوں پہ جب نکلے، پرامن احتجاج کے لیے نکلے جس طرح ہمیشہ نکلتے آئے ہیں، لیکن میرے پہ اور جتنے لاکھوں لوگ جو تھے، ہزاروں لوگ جو تھے، ان پہ ٹیئر گیس، ربر بلٹس، خواتین کو سڑکوں پہ کھینچتے، اس میں یہ جو گاڑیاں ہیں پولیس کی وینز میں بند کرتے دیکھا ہم نے۔ مطلب لگا تھا کہ پاکستان کے اندر وحشی جو وحشت ہے نا، اور جو فیشسٹ ماحول، وہ پاکستان کو کنٹرول کر گیا۔ اب خان صاحب نے کیا ریاکشن اس کو شو کیا کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس وقت تو وہی ہونے لگا ہے کہ جس کا سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہوگا، کہ ایک سول وار کی قسم کی کیفیت بننے لگی ہے۔ تو انہوں نے 26 مئی کی صبح کو، جب وہ ایف سی ان کے ہاتھ وہ آرم تھے، اور جو لوگ کے پی سے بھی آ رہے تھے ان کے پاس بھی اسلحہ تھا، تو خان صاحب نے کہا کہ ہم اس وقت روک رہے ہیں، اپنا احتجاج جو ہے وہ یہاں روک رہے ہیں، اور ہم اسٹریٹجک ریٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو حیدر بھائی اس وقت کیا ہوا؟ یہ رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر تھا، اس نے آ کے بڑکیں لگانی شروع کر دی کہ جی ممی ڈیڈی پارٹی ہے عمران خان کی، برگر ہیں یہ، ان میں دم ہے نہیں، یہ ربر بلٹس اور ٹیئر گیس سے ڈر کے مارے بھاگ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ڈسپلن کی بات میں کر رہا ہوں نا، وہ خان صاحب کی وجہ سے ہے۔ اس ملک میں پچھلے 18 مہینے میں کیوں نہیں سول وار ہوئی؟ کیونکہ خان صاحب وہ لیڈر ہے جو پورے ملک کو اکٹھا کرتا ہے، پورے ملک کو، نوجوان کو۔ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ نہیں، تحمل سے ہم یہ جو ہے قانون توڑیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ضلع شاہ کو قتل کیا، انہوں نے ارشد شریف کو قتل کیا، وہ ننا منا عمار جو ہے شہید ہو گیا، اور خواتین کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا ہے، وہ سب لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں کہ پاکستانی کمزور ہے، وہ ان کے سامنے ایک لیڈر ہے، وہ ہے عمران خان، جو کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم پرامن طریقے سے اپنے جو مطالبے پورے کروائیں گے، جس طرح قائد اعظم نے کیا۔ لیکن اس وقت جو میں اب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب سے خان صاحب کو 5 اگست کے بعد اٹک جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور جو ان کو اذیت سے گزارا جا رہا ہے، جو تشدد ان پہ کیا گیا ہے، اور وہ ایک، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہم خوش قسمت ہے کہ ایسا لیڈر ہے جس نے کہا کہ میں 1000 سال بھی اس اٹک جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں اپنے ملک کی آزادی کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ کھڑے ہو جائیں، پرامن رہیں، لیکن سب پاکستانیوں کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہاں ہم 5.5 لاکھ پاکستانی امریکنز ہیں، ہم نے جا کے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، کانگریس کو، سینیٹرز کو، وہ جو میڈیا ہے، ساروں کو پاکستان کے بارے میں جو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں نا حیدر بھائی، اس کی ہم نے بات پہنچا دی ہے۔ اور میں اس وقت سلوٹ کرتا ہوں اس نڈر جہادی پہ جس نے یہ امریکہ کی جو پبلیکیشن ہے انٹرسیپٹ، ان کو وہ سائفر کی انٹرپریٹیشن دی، اور یہ جو خبر جو $900 ملین کی جو جس کی وجہ سے یہ IMF کی ڈیل ملی ہے، یہ اگر یہاں نہ چھپتا امریکہ کے اندر تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگنا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ تو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ اس کا مطلب کہ واقعی میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو سمجھتے ہیں اناف از اناف، کہ بس یہ بہت ہو گئی۔ جی سلمان، بالکل آپ کہہ رہے ہیں، اور ہے، اور چونکہ آپ کو بھی وہاں سے شاید خبریں ملتی ہوگی، مجھے تو بہت زیادہ خبریں ملتی ہیں۔ 3 حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرلز نے کہا تھا بہت ریسنٹلی اپنے ایک بہت قریبی کسی صاحب کو کہ یہ بہت ہی گھٹیا قسم کا آدمی ہے، گالیاں دیتا ہے، بےزتی کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے جانے کا۔ تو یہ اندر سے خبریں آ رہی، یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا، جو 3 ہمارے جو شہید ہو گئے، میں کل ایک صاحب سے بات کر رہا جن کے پاس یہ سٹیٹسٹکس ہیں، جو آپ کے PTI کے لوگ جو شہید ہوئے ہیں، 30 لوگ شہید ہوئے تھے 9 مئی کے بعد، 2 ہوئے ہیں جی پنجاب میں، 28 ہوئے ہیں جی KP میں، اور سوات، بٹخیلا، اپر دیر، وزیرستان،
بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے. 5 کا تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ ڈھونڈ رہے ہیں, غائب ہیں, لوگوں کے پیر کٹ چکے ہیں, ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے. تو یہ ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہوا ہے. اسی سے خوف انہوں نے کوشش کی ہے کے پی میں ڈالنے کے لیے. لیکن جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ خطرناک اس لیے ہیں سلمان, کہ آپ نے جو بھی بات کی نا کہ عمران اب جیل میں ہے, یہ پارٹی کی قیادت اب ایک نوجوان طبقے میں جا چکی ہے جو بہت غصے سے بھرا ہوا ہے اور نڈر ہے اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے. یہ اگر کسی طریقے سے پرووک ہو کے اور یہ باہر آ گیا اور اس نے اگر اپنا زور بازو استعمال کر دیا تو بہت برے وقت آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے, پولیس کے لیے, فوج کے لیے, رینجرز کے لیے. یہ میں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اور اس کے اندر خوشائن بات بھی ہے کہ یہ جو ایک موومنٹ ڈیولپ ہو رہی ہے یہ باہر آنے کے لیے تیار ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ اگر باہر آئیں گے یہ اسی طرح 9 مئی کی طرح ان کو مار پیٹ کے روک دیا جائے گا, یا یہ مر جائیں گے, چڑھ جائیں گے؟ حیدر بھائی یہ دیکھیں, کچھ ہمارا جو پاکستان کے جو ہماری ثقافت ہے, ہمارا دین ہے, ہمارے ویلیوز ہیں, مورلز, ایتھکس ہیں, بچپن سے ہم بڑے ہوئے ایک بہت کچھ پاکستان میں ہوتے دیکھا ہے, لیکن جو پچھلے 18 مہینے میں ہوتے دیکھا ہے نا, وہ تو ناقابل برداشت ہے. میں آپ کو ایک ذاتی ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ساری ریڈ لائنز پار ہو چکی ہیں. دیکھیں, میرے اپنے رشتہ دار وہ یو ایس سٹیزنز ہیں. پاکستان میں ان کے گھر کے اندر صبح کے 2 بجے چھاپا پڑا, 15 آرمڈ بندوقوں کے ساتھ نامعلوم حضرات, انہوں نے اپنے ماسک پہنے ہوئے تھے, نقاب پہنا ہوا تھا, انہوں نے تشدد کیا, گھر توڑ دیا اور کہا تمہارا بھائی کدھر ہے. تو اس کو کہو کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑے, وہ اپنا ٹویٹر پاسورڈ ہمیں دے دے کیونکہ یہ بہت زیادہ بول رہا ہے, ٹھیک ہے. اور میرے رشتہ داروں پہ جو تشدد کیا, دیکھیں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہماری فیملی نے ہمیشہ پاکستان کو دیا ہے, لیا کبھی کچھ نہیں. میری فیملی میں شہید ہیں جن کا تعلق آرمڈ فورسز کے ہر انسٹیٹیوشن سے ہے, جنرلز, ایئر مارشلز. لیکن اس وقت جو پچھلے 18 مہینے میں میرے جیسے پاکستانیوں کے ساتھ, پیٹریوٹک پاکستانیوں کے ساتھ جو ہوا ہے, ہماری فیملیز کے ساتھ ہوا ہے, ہم کبھی بھولیں گے نہیں. اور وہی مجھے یقین ہے کہ جو بچہ ابھی یہ 9 سال کا بچہ عمار, اس کا کیا قصور تھا, اس کو شہید کر دیا آپ نے. مطلب آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ صرف کیونکہ اس کا والد عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کی جو سپورٹ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا, تو آپ نے اس بچے کو شہید ہونے دیا, اس کو کوئی جگہ نہیں دی کسی ہسپتال نے. مطلب یہ تو لگتا ہے کہ شیاطین ہمارے ملک میں آ گئے ہیں. یہ صرف شیاطین کر سکتے ہیں. فرعونیت اتنی انتہا کی پہنچ چکی ہے. تو وہ جو نفرت کی آپ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں ہم اس نفرت اور غصے کو پرامن طریقے سے فری فیئر الیکشنز میں چینل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن, ہمارا تو مطالبہ یہ ہے نا کہ پاکستان میں آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں. فری فیئر الیکشن سے سیاسی استحکام آئے گا, جب سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. ہم کچھ نہیں توڑنا چاہتے, کچھ نہیں پھوڑنا چاہتے, لیکن ہمیں مجبور نہ کریں. ہم نے شہادتیں دیکھی ہیں, ہم نے تشدد دیکھا ہے, اور ہم نے ورسٹ آف آل کیا ہے کہ ایک مسلمان میجورٹی ملک کے اندر خواتین کی جس طرح توہین ہو رہی ہے ہمارے ملک کے اندر, یہ ناقابل برداشت ہے. سوری سلمان, معافی چاہتا ہوں. سلمان, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ اسی کی طرف میں کر رہا ہوں. یہ ایک ملین مارچ پاکستان کی ایک تیاری ہو رہی ہے, اور یہ جس کو کہتے ہیں نا, یہ کوئی ایک منظم ایک آرگینک قسم کی تحریک نہیں ہے. یہ پورے پاکستان کے یوتھ کے اندر پھیلی ہوئی ہے, آپس میں یہ لوسلی کنیکٹڈ ہے. اور کسی نے مجھے کہا کہ سر اس کے ہمارے جو ہے نا 3 ہیں, ہم جہادی بھی ہیں, ہم جان نثاری بھی ہیں, اور آپ والا لفظ ہم جنونی بھی ہیں.
اور ہمارا کوئی مطالبہ، کوئی قتل و غارت، کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کا نہیں ہے. ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ جناب ایک فری اور فیئر الیکشن کرایا جائے. اور یہ کسی نہ کسی دن یہ سارے کے سارے اسلام آباد پہنچیں گے، اور یہ آپ دیکھیں گے. اور یہ جب پہنچیں گے تو حالات بگڑیں گے میری نظر میں، اس لیے کہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا. اور جب یہ کریک ڈاؤن ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو یہ میں اس لیے اناؤنس کر رہا ہوں لوگوں کے لیے، اور ہمارا جو عاصم منیر ہے اس کے جرنیلوں کے لیے، کہ اس دن سے ڈریں اور اس دن سے پاکستان کو بچائیں کہ یہ بچے، یہ جوان، یہ جہادی، یہ جانثاری، یہ جنونی، یہ جب آئیں اور اگر ان پر آپ لوگوں نے تشدد کیا اور انہوں نے پھر ریٹیلیٹ کیا تو یہ حالات کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ عمران خان اور جتنے لوگوں کے خلاف کیسز ہیں، قید میں ہیں، ان کو رہا کریں. قانون کی جو کاروائی ہے، جس نے توڑ پھوڑ کی ہے، مار جلایا گرایا، آپ ضرور کریں اور آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. یہ سلمان، میں آپ کی توجہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بیکاز آپ کو لوگ بہت سنتے ہیں، اور آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ یہ ریڈ لائنز کراس کر دی ہیں، یہ ریڈ لائنز کوئی بھولے گا نہیں. موہت پیرزادہ کہتے ہیں، اور میں تو خیر پچھلے کچھ 4 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ 30,000 لوگ قید ہیں، انہوں نے بھی ابھی کہہ دیا کہ جی 30,000 سے لاکھ. تو یہ ہاؤ ڈو یو سی دس ہیپننگ سلمان؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں جا کے یہ سسٹم ٹوٹے گا یا اسی طرح چلتا رہے گا؟ جی حیدر بھائی، ہم لوگ اس وقت یہ جو مڑ کے اگر دیکھیں گے نا 25 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد، جو بھی زندہ ہوں گے اس وقت، کہ 2023 ستمبر میں کیا کیفیت تھی. دیکھیں، ہم حقیقی آزادی کی کا جہاد لڑ رہے ہیں ہم. اور فرق کیا ہے پاکستان کا کہ پرامن طریقے سے ہمارا لیڈر جو ہے عمران خان، انہوں نے کہا ہے کہ آئین اور یہ اس کے قانون کے دائرے میں ہم نے رہ کے کرنا ہے. لیکن جب دوسری طرف آئین کی دھجیاں ادھیڑ کی گئی ہیں، مطلب جو ڈیو پروسیس، آپ یہ سوچ لیں نا، ہمارے ہیڈ آف سٹیٹ جو ہے صدر عارف الوی، ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ ٹویٹ کریں کہ یہ جو آرمی ایکٹ جس کی وجہ سے عمران خان کو آپ نے بند کیا ہوا ہے، وہ صدر کہہ رہے میں نے تو سائن ہی نہیں کیا، تو یہ قانون کہاں سے بن گیا؟ تو دیکھیں، اس وقت لا قانونیت ہے پاکستان کے اندر. ہم پھر بھی صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے، کیونکہ ہماری معاشی قتل تو ہو چکا ہے پچھلے 18 مہینے کے اندر. کدھر جو عمران خان جب وزیر اعظم تھے، پاکستان کی معاشی جو گروتھ تھی وہ 6% پہ تھی، جو ڈالر تھا وہ 170 روپے کا ڈالر تھا، اور لوگوں کے اندر ایک خوشحالی تھی کہ پاکستان دنیا کی نظر میں، پاکستان کا وقار جو ہے وہ کتنا اونچا ہے. سلمان، یہ کل میں نے ایرک مارگولیس کا انٹرویو کیا، اس نے ایگزیکٹلی یہ لفظ استعمال کیا. اس نے کہا عمران ریز the respect of Pakistan in the eyes of the international community، کہ عمران نے بیرونی دنیا میں پاکستان کے وقار کو بہت بلند کر دیا تھا. میں آپ کو حیدر بھائی یہ بتاؤں کہ ابھی جب سعودی عرب کا نیشنل ڈے ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ویڈیو ایک خصوصی ویڈیو بنایا، اور بڑی خوشی سے انہوں نے جو شہزادہ محمد بن سلمان ہے ان کی اور عمران خان کے گلے ملتے تصویر دکھائی. کیوں دکھائی؟ کیونکہ وہ بھی، ان کو بھی پتا ہے کہ لیڈر پاکستان کا کون ہے. 95% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں. چاہے آپ نے جو ٹی وی پہ عمران خان کا نام لینا بھی بین کر دیا ہے، تصویر دکھانا بھی بین کر دیا ہے. آج کل 15 کروڑ سمارٹ فون ہے پاکستان کے اندر، سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو حیدر بھائی دیکھیں، ایک شخص جو اس وقت اڈیالہ جیل میں اب جو ہے عمران خان، وہ پورے پاکستان کو اکٹھا کر سکتا ہے. وہ واحد شخص ہے، واحد لیڈر ہے پاکستان کا جو معیشت کو بحال کر سکتا ہے. کیونکہ 1 کروڑ جو پاکستانی امریکنز اور پاکستانی جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، وہ کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ اپنا پیسہ لگائیں گے پاکستان کے اندر تو وہ اس پہ لگائیں گے اور اس بندے کو دیں گے جس نے پچھلے 27 سال سے اور اس سے زیادہ ہسپتال اور یونیورسٹیز بنائی ہیں.
اور یہ احساس پروگرام شروع کیا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میری ابھی 22 تاریخ میں یہ یہاں امریکہ کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی تو بڑا کلیئرلی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں جو بتایا گیا تھا 9 اپریل 2022 سے پہلے کہ عمران خان بہت غیر مقبول ہے اور معیشت ختم ہو چکی ہے، کہ ہمیں سب نظر آ گیا 18 مہینے کے اندر کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سارا جھوٹ تھا جو ہمیں دیا گیا. اور دوسری چیز میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو یہاں نہیں، جو 5.5 لاکھ پاکستانی امریکنز ہیں، ہم تو بار بار ان کو یاد دلا رہے ہیں. لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو کہ اگر پاکستان میں یہ جو ملین مارچ کی موومنٹ ہے نا یہ کھڑی ہو جائے، امریکہ کچھ بھی آگے نہیں کرے گا. میں جانتا ہوں کہ میں تو بڑا ہوا ہوں بچپن سے. یاد رہے حیدر بھائی کے 4 مثالیں ہیں جہاں امریکہ نے کوشش کی تھی، وہی جو یہ رجیم چینج کی کوشش پاکستان میں ہوئی اور کامیاب ہو گئی. ایک تھا جزیرہ کیوبا کا، فیڈل کاسٹرو ان کا لیڈر تھا، اس پہ قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اس کی گورنمنٹ کرانے کی کوشش کی، بالکل فیل ہو گیا. ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا تھا، اس کو امریکہ نے دہشت گرد قرار دیا، لیکن وہ ٹوٹا نہیں، وہ کھڑا رہا اور وہ ہیرو بن کے پھر امریکہ میں آ کے اس نے تقریر کی. تیسرا ہمارے جو ہمسائے ہیں ایران میں، ادھر انہوں نے مسلط کیا تھا شاہ کو، لیکن عوام کھڑی ہوئی. بدقسمتی سے وہ ایک بلڈی ریولوشن بن گئی تھی. لیکن جب سے امام خمینی کی ریولوشن ہوئی اس کے بعد امریکہ نے کوئی اور گورنمنٹ اپنی نہیں بنا پائے. اور لاسٹ جو ہے ہمارے افغانستان کے اندر آپ نے 22 سال نیٹو کو مسلط کیا، آپ نے حامد کرزائی کو اور یہ اشرف غنی کو وہاں بٹھایا، لیکن کیونکہ افغانستان کے لوگ متحد تھے وہ کھڑے رہے اور امریکہ کو جانا پڑا. تو پاکستان میں 24 کروڑ عوام ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے، ہم لوگ شعور رکھنے والے لوگ ہیں. ہمیں کیوں ہمارے پہ جو 76 سال سے غلامی میں جو ہمیں رکھا گیا ہے، اب وہ ہمیں غلامی کی جو یہ زنجیریں ان کو توڑنا ہے اور اپنی آزادی کو چھیننا ہے. زبردست، بہت زبردست، بالکل چھینیں گے. اور یہ ملین مارچ پاکستان ہے، یہ پاکستانیوں کو میں کہتا ہوں جب یہ آئیں گے، یہ بچے، یہ نوجوان، یہ جان نثاری، یہ جہادی، یہ جنونی، جب یہ آئیں گے آپ نے ان کے ساتھ ملنا ہے. آپ، میں لائر سے بھی کہتا ہوں، میں ڈاکٹر سے، انجینئر سے، میں ہر شعبے سے رکھنے والے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان کے ساتھ ملنا ہے کہ یہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کے بچوں کے جنگ لڑ رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان احمد صاحب، آج آپ سے بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے، اور اتنی بڑی آپ نے پریکٹیکل، بہت زبردست کام کر رہے ہیں آپ امریکہ میں لوگوں کے دماغ اور ذہن کو تبدیل کرنے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، بچوں کو، بیگم صاحبہ کو، آپ کے کام کو اور فروغ ملے، اور آپ کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. جو بیچارے حقیقی آزادی کی جنگ میں شہید ہو گئے ہمارے 30 بیچارے نوجوان، 10 مئی کو، 9 مئی کو، ذل شاہ، ارشد شریف، ننا عمار، ان کے درجات بلند کرے. جو قید میں ہیں 30,000 سے زیادہ، تو اب معید نے بھی کہہ دیا ہے قید میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان کرے. عمران کو رہا ہو، پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور پاکستان ایک پھلتا پھولتا پاکستان ہمیں دیکھنے کو ملے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. تھینک یو ڈاکٹر سلمان. شکریہ.